राना तनवीर साहब का माइक खोलें जी। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का तल्लक है, शायद पिछले दिनों में तो मैंने देखा था कि राजनपुर में शायद एक यूनिवर्सिटी जहाँपुर में कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से बहरहाल आप लाएं, जो यूनिवर्सिटी आप, हम तो नहीं बनाते, ये आप लाएं, हम आपको करके देंगे। जहाँ तक स्कॉलरशिप का तल्लक है, मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अकोमोडेट। और मुझे वैसे ही आपका बहुत एहतराम है, लेकिन ज़्यादा कोठियाँ शहरों में मुजारियों लगारियों खोसाज की हैं, हमारी नहीं है जी। मोहतरमा शमीम आरा साहिबा बजट पे तकरीर करें। मैं अपना बजट पेश करने से पहले मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगी, को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, अदीब फरियाल को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट में आज मेयरशिप और डिप्टी मेयर और मेयर और ज़िले काउंसिल पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस मौके पर। कराची से लेकर मीरपुर खास से लेकर सक्खर पूरे ज़िले में कामयाबी हासिल की है। आज का जो बजट 2023-24 की मैं पेश करते हुए मुझे कुछ खुशी हो रही है, मगर कुछ अफसोस भी हो रहा है। बात यह है कि जो मौजूदा बजट है वो कोई 4 साल 5 साल का नहीं है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ 11 माह में तैयार किया गया है। उसके बावजूद हम इस बजट को कुछ बेहतर कहते हैं, क्योंकि इस बजट में सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजमों के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और पेंशन में इजाफा किया गया है। 1 से लेकर 16 तक मुलाजमों के लिए 35% और 17 से 22 तक के 30%, पेंशन में 17% इजाफा किया गया है। बहुत खुशहाल बात है, मगर हमने कुछ लम्हे के लिए ज़रा सोचा कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो पूरा तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए हमने कुछ सोचा। आज मैं ये बात ज़रूर करूंगी कि क्योंकि मैं ग्रास रूट से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक़ वर्कर तबके से है और मुझे वर्कर को अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी है। क्योंकि मेरे पास वो गरीब लोग आते हैं, कहते हैं कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी है। आप सोचे डिप्टी स्पीकर साहब, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बात है, मगर उन गरीबों को क्या होगा, उस गरीब तबके का क्या होगा? किसने उनके लिए कोई रिलीफ रखा? मगर नहीं, उनके लिए जरूर सोचना चाहिए हमें। आप यकीन करें, मुझे फोन आते हैं, मेरे पास वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास रात को खाने के लिए, बच्चे हमारे भूखे सो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें? डिप्टी स्पीकर, उनके लिए हमें जरूर सोचना चाहिए, एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए। वो इस पाकिस्तान की आवाम है, इस कौम, ये मुल्क की आवाम है, उनका एक हिस्सा बनता है, मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि मैं इस बजट पर बात करूंगी, बात करने से पहले मैं ये जरूर बात करूंगी, हम 4 सालों को नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क के साथ, जो 75 साल में नहीं हुआ, जो मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ ने किया, जो मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जो मुल्क के कारखाने बंद कर दिए, जिन्होंने अवाम को गुर्बत की लकीर के नीचे लेकर आ गए, उस हुकूमत को हम नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क में जलाओ घेराव की सियासत की है। हम उसको कैसे भूलेंगे? मिस्टर स्पीकर, आप देखें कि वो हमारे सरकारी इदारे, वो हमारी पाकिस्तान की अफवाज जिसने इस मुल्क की हिफाजत की है, जिसने सरहदों की हिफाजत की है, उनके पर उनकी तासबात पर हमले किए गए। आपने देखा जुना हाउस पर किस तरह हमले किए गए। ये है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क दुश्मन है। ऐसे सियासी लीडरों को, ऐसे सियासी मुल्क दुश्मनों पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए
اور عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. عوام خود ان کو دیکھ چکی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. تو ہمیں اپنے فیصلے سوچ نکال کر سوچنے چاہیے. جو جمہوریت دشمن ہو, جو جمہوریت کی دھجیاں اڑانے والے, ان سیاسی جماعتوں کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ان پر ہمیں صحیح فیصلے کرنے چاہیے. جنہوں نے پاک افواج کے تنصیبات پر حملے کیے, آج میں ان کے لیے ضرور ایک شعر پڑھوں گی. سر بلندی تو انہیں خدا نے بخشی, وہ خود مٹ گئے جو انہیں جھکانا چاہتے تھے. وہ خود مٹ گئے جو انہیں جھکانے چاہتے تھے. تو میں اس موقع پر پاک افواج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کی بات ضرور کروں گی, کیونکہ میرا تعلق اس حکومت سے ہے, اس پارٹی سے ہے جو شہیدوں کی پارٹی ہے, جنہوں نے اس ملک کے خاطر اپنی جان کے نذرانے دیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات ضرور کروں گی, اور میں اپنے ہر اسپیچ میں کرتی ہوں, بجٹ اسپیچ میں, کیونکہ اس تاریخ رقم کی ہوئی ہے. اس نے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, جن کو بے گناہ اس ملک میں قتل کیا گیا, بے گناہ اس ملک میں اس کو قتل کیا گیا, جنہوں نے اس ملک کو 73 کا آئین دیا, جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی, جنہوں نے شملہ معاہدے کیے, جنہوں نے جمہوریت کے خاطر قربانی دی. آگے آتے ہیں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانی دی. آج میں عدالت, اور جو بھٹو صاحب کا جوڈیشنل مرڈر ہوا ہے, میں ضرور یہ ان کا انصاف مانگوں گی. میں ہر سال یہ بات کرتی ہوں کہ جنہوں نے بے گناہ بھٹو صاحب کو پھانسیوں کو کیفے کردار تک پہنچا جائے. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, جن کو انہوں نے ان کو شہید کیا گیا, پھر ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی محب وطن ہے, جمہوری وطن ہے, اور جمہوریت چاہتی ہے. تو جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. شہید شاہ نواز سے لے کر شہید مرتضیٰ بھٹو سے لے کر بیگم نصرت بھٹو کی قربانی اس ملک کے خاطر ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشنل مرڈر ہوا ہے, اس کو ہم انصاف چاہتے ہیں, اور اس کا انصاف چاہیے. شکریہ جی. بجٹ کی بات کروں گی. اب میں آتی ہوں بجٹ پر. 2023 اور 24 میں زراعت کے شعبے میں کی جانے والے اقدامات کو میں یہ کہتی ہوں کہ جو کسانوں کے لیے زرعی قرضوں کی حد کو 1800 ارب سے بڑھ کر 2250 ارب روپے کی کر دیا ہے. اسی طرح میں یہ اگلے مالی سال میں 50,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور جیسا کہ مسٹر اسپیکر, ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر پہ ہونا تو بہت چاہیے تھا, مگر جتنا رکھا گیا وہ ناکافی ہے. اب میں آؤں گی اپنے میرپور خاص کے حوالے سے. میرپور خاص میں ہماری ٹرینیں چلتی ہیں, جو ٹرینیں نو کوٹ سے لے کر جیمس آباد نو کوٹ میں چلتی تھی, وہ تو بند کر دی گئی. اور جو ٹرینیں کراچی اور میرپور خاص سے چلتی ہیں, ان کی حالت یہ حالت ہے کہ نہ تو ان میں لائٹ ہوتی ہے, نہ تو ان میں پانی ہوتا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ یہاں کوئی جانور بھیڑ بکریاں سفر کر رہی ہیں. تو برائے مہربانی کرے ریلوے کو جو ٹرینیں میرپور خاص سے چل رہی ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اب آتی ہوں میں وابڈا کی بات کروں گی. پورا پاکستان, پورا سندھ ان سے تنگ آ چکا ہے, عوام پریشان ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وابڈا کے عملے کا یہ عالم ہے وابڈا کا کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ٹرانسفارم بسٹ ہو جاتا ہے تو 20 سے 1 مہینے تک تو اس علاقے میں لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے. ابھی چند دنوں میں مجھے پتا چلا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن عادل اسکول میں آج 20 سے 25 دن ہو گئے لائٹ ہی نہیں ہے. بات کرتے ہیں کہ ٹرانسفارم خراب ہو گیا ہے, اب ہمارے پاس ہے نہیں, خراب ہے. اب مجھے بتائیں
के बिलों के मदों में तो लोगों की लाइटें काट कर चले जाते हैं, मगर वो लोग सफर करते हैं जो बिल देते हैं। तो खुदादार इदारे को, वापडा को आप बेहतरी की तरफ लेकर आए ताकि अवाम सुकून से रह सके और लोग अपने बिल अदायगी करते हैं। अब मैं आती हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात जरूर करूंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 से 22 में उस प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए से बढ़ाकर उन माली साल दौरान उस मद में 40 अरब का इजाफा किया गया है। मजीद इजाफा करके 400 अरब किया जाएगा। 2023 और 24 में के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपए फी सहमाई दी जाएगी। बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफर की सहूलत मैसर होगी। 346 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं तालीमी वज़ाइफ के लिए। 60 से बढ़ाकर 83 लाख तक कर दिया जाएगा और 52% बच्चों के लिए जो मुआवजा दिया जाएगा। अब मैं आती हूँ पानी, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। पानी का ये आलम है कि 1991 अकार्ड के तहत जो सूबों को अपने हिस्से का पानी दिया जाता है, तो मेरी ये है डिमांड के सूबे सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मीरपुर खास में जो हमारी टेल पुछड़ी का इलाका है, मैं कुनरी की बात करूंगी, मैं उमरकोट की बात करूंगी, मीरपुर खास में पानी पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। खुदादा इस चीज को नोट किया जाए और लोगों को पानी दिया जाए। अब मैं ये बजट देख रही थी, मगर मैंने कहा कि कहीं हेल्थ में कोई तो होगा प्रोग्राम, कहीं हेल्थ में मुझे प्रोग्राम नजर आए, क्योंकि हेल्थ इंसान की बुनियादी जरूरत है। देखा जाए तो सिंध को मैं फख्र से कहूंगी कि सिंध में गंबड़ हॉस्पिटल कायम की गई है, जिसमें लाखों करोड़ों की जो इलाज किया जाता है। मैं चाहती हूँ इस तरह के अस्पताल पूरे सूबों में कायम किया जाए। सिंध के अलावा दूसरे सूबों में होना चाहिए, ताकि लोग जो दूसरे सूबों से सूबे सिंध में आते हैं तो अपने सूबों में रहकर ये इलाज करवाएं। NICD तो इस तरह के प्रोग्राम दूसरे सूबों को दिया जाए। हाँ, NICD, बस यही मेरी आपसे है गुजारिश। और दूसरी बात, मीरपुर खास में मेरी आवाम की ख्वाहिश है कि मेडिकल कॉलेज भी दिया जाए और रिहेबिलिटेशन के लिए कि अस्पताल कायम किया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल नशे में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ नौजवान इस नशे के आदी हो जाते हैं, मगर उनसे निकलना चाहते हैं, मगर कोई अस्पताल नहीं है। तो मैं इस ऐवान में ये मुतालबा करूंगी कि मीरपुर खास में ये अस्पताल कायम किया जाए ताकि नौजवान अपनी ज़िंदगी बचा सके। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर। शुक्रिया जी मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। माइक खोलें जी नुज़रत पठान साहिबा को। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, आवाज़ भी हमारी आपके कहने पे खोली जाती है, वरना तो कसरत से आवाज़ें हमारी दबाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजम अजमईन। बजट इस माहौल में ऐसा देना, हालांकि अपोजिशन की तरफ से इतने अच्छे अल्फाज बहुत कम आते हैं जैसे आजकल हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ऐसे हालात में जबकि अमेरिकन्स की इकानमी मैशियत उनकी तबाह हो रही है, तबाह हो चुकी है, उस मुल्क में जहां कोविड है, जहां माशी बदहाली का एक बड़ा सा स्केच बनाया गया दुनिया के सामने, वहाँ बजट इस तरह इस अंदाज में पेश करना, मैं समझती हूँ कि इसाक डार साहब को और बिलावल साहब को और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, इनकी टीम को मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। वरना तो ये होता है कि यहाँ बजट पेश करते हुए अपोजिशन की यहाँ से क्या कुछ नहीं कहा जाता। लोग हैरान हैं डिप्टी स्पीकर साहब
کہ یہ اتنا بجٹ پر خاموشی کیسی ہے. پھر وہ میڈیا پر جا کے تقریر ہو رہی ہے کہ ہم تو حیران ہیں, فرینڈلی اپوزیشن ہے. بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب مجھے اپنا کوئی اختلاف پیش کرنا ہو تو میں اپنا مائک کو کھولوں اور یہاں پہ اسپیچ کر کے اس پوائنٹ کو میں اپنی اختلاف کو درج کرواؤں. لیکن کبھی تو میں بھی شامل تھی ان کاغذ پھاڑنے والوں کے ساتھ. لیکن کیا ہم نے کاغذ پھاڑنے کے بعد پھر معیشت کو ہم نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. کووڈ آ گیا, اس دور حکومت میں انہوں نے 3 بجٹ پیش کیے. بجٹ تو ویسا ہی تھا. 2018 کا بجٹ انہوں نے پیش کیا, 18-19 کا بجٹ پیش کیا تو اسد عمر صاحب نے پیش کیا, ٹھیک ہے. اور پھر وہی پیپر 2019-20 میں حفیظ شیخ صاحب نے پیش کیا. پھر وہی بجٹ اٹھا کر انہوں نے پھر شوکت ترین صاحب کو پیش کیا. اور پھر یہی کہا کہ پچھلی گورنمنٹ جو کر کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہماری یہ تباہی ہوئی ہے, پچھلی گورنمنٹ جو کر کے جا رہی گئی اس کی وجہ سے معاشی طور پہ ہم تباہ ہو گئے. میرے خیال میں عقل مند لوگوں کے لیے یہی اچھا ہے کہ ماضی میں سے نکل کر مستقبل کی تعمیر کی جائے. بہتر یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں. یہ رونا دے رہے ہیں کہ وہ بہت بری بجٹ تھی. ہر حکومت اپنے طور پر بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی یہی رونا روئے گی, وہ بھی یہی کہے گی کہ بھائی تباہی کر گئے. اس فلسفے سے نکلنا چاہیے. بہت ترقی کر گئی ہمارے پڑوس کے ملک, سولر سسٹم کو اتنا لے کر آگے ہم ابھی جا کر سوچ رہے ہیں, تجویز دے رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی ختم کی جائے. ہاں, وہ ایجوکیشن میں ٹاپ پر بنگلہ دیش جو کل بنا تھا وہ ٹاپ پر جا رہا ہے, اور ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلی نہیں ہونے دے رہے. یہ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سازش ضرور ہے کہ یہ ملک ایک اسلامی ملکوں کے بیچ میں وہ ملک ہے جس نے ایٹمی طاقت پہلے پائی. تو اس کو ہم تباہ کیسے کریں, اس کو بھیک منگا ہم کیسے بنائیں, تاکہ جب یہ غریب ہو جائے, جب یہ بھیک مانگے تو اپنی گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے اس ایٹمی طاقت کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پہ لگا دیا. اس کی پوری پارٹی جیلوں کے اندر چلی گئی اور 75,000 کوڑے لگے, 11 پھانسیاں لگی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں. نواز شریف صاحب نے بم جو ہے وہ ایٹم بم کو استعمال کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جی ہم نے بنا لیا اور ہم نے پھاڑ بھی دیا, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک کوئی بھی نہ آئے. تو وہ جلاوطن ہو گئے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا کام کریں کہ یہ طاقت جو ہے وہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی یہ جو ایٹمی طاقت ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. تو میں ان سارے سازشی ذہنوں کو آن دا بیہاف آف پاکستانی قوم اور پاکستانی آرمی کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ایٹمی طاقت مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہماری ایٹمی پلانٹس مضبوط جو ہے بازو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے آج دنیا ہماری دشمن ہے. لیکن جب اپنے گھر میں, وہ ہمارے ایک سندھی میں شعر ہے, شگفتہ تم نے بھی وہ سنا ہوگا, مپک سناتا پینجا ہوا گڈ دھارین سا گڈ دھاڑے میں تھے واٹ ڈسیاؤں ویرین کے وہی وانگیڑن جے واڑے میں. یہ شعر ہم پڑھتے تھے جب ہم مارشل لا کے ضیاء الحق کی مارشل لا کے خلاف اسٹرگل کر رہے تھے. لیکن ہم نے خود دیکھا اس کی معنی یہ ہے, کیونکہ آپ پٹھان ہیں تو آپ کو اسی سندھی کی اتنی سخت معنی پتہ نہیں پڑے ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پہچان لیا اپنے دشمن کو جو میرے گھر کے احاطے کے اندر موجود تھا اور دشمنوں کو راستہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے چوری کرنا اور یہاں سے بھاگنا. آج جب 9 مئی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دشمن واقعی ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے راستے بیٹھ کے بتائے کہ یہاں آ جاؤ اور یہاں آ کر تباہی کرو.
تو جس ملک کو قائد اعظم نے بنایا، محمد اور علی نے بنایا، فاطمہ نے بنایا اور 14 اگست کو بنا، اس ملک کے اوپر آل محمد کا سایہ ہے اور اس ملک کو تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تو میری ایک بات ہے کہ میں ابھی بجٹ کی ایک کاپی کو میں سے ایک پوائنٹ دیکھی مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس مہنگائی کے دور میں جب امیر لوگ بھی اتنے ابھی مہنگے کپڑے نہیں لے سکتے تو غریب کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لنڈے سے جو کپڑے باہر سے جو آتے ہیں، جسے عام طور پہ لنڈا بازار کہا جاتا ہے، جہاں سفید پوش آدمی یا غریب آدمی اپنی سفید پوشی کو بچاتا ہے، اس میں سے ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بہت اچھا کام ہے، اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہو جائے گا، یہ بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا غریب کے اوپر۔ احساس منسٹری نے یقیناً بہت اچھے کام کیے ہیں، ابھی اور کام کرنا چاہیے، لیکن صابر قائم خانی صاحب والی بات کہ کب تک آپ بیساکھیہ لوگوں کو دیں گے؟ ہمیں اس طرز زندگی سے نکل جانا چاہیے جہاں ہم کٹورا لے کر، مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں کٹورا توڑ دوں گا اب دنیا سے، کبھی پاکستان جو ہے نہیں مانگے گا۔ شاید ہم اس پروسیس پہ آ جاتے، لیکن بدقسمتی ہے اب جب ہم واپس اسٹیبل ہونے جا رہے ہیں، اور میں رشیا کی بھی یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر رشین گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس ایسے دور میں ہمیں سستا تیل دیا ہے جس سے ہماری اکانومی پہ بہت اچھا اثر ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمارے ملک کے لیے اچھی ہیں، بس خدا کرے کوئی دھرڈا کوئی نہ دے۔ جب بھی پاکستان کے لیے کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے، جب بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی پاکستان کے لیے دنیا میں سے کہیں سے کوئی اچھی خبر آنے شروع ہوتی ہے، تو یہی لوگ جو جن کا لیے میں نے شعر پڑھا، وہی لوگ نکل کے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی زمین سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ زمینیں ہمیں ایسے نہیں ملی، سالوں کی قربانی سے ملی ہیں، اور آج بھی پاکستان آرمی کے نوجوان اور ہمارے پولیس فورس کے نوجوان جن کی عمریں ابھی بہت چھوٹی، عشق کرنے کی عمریں تھیں، ان کی لاشیں ان کی مائیں ریسیو کر رہی ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں کہ ان کا بیٹا اس دھرتی کے اوپر صدقے ہو گیا، قربان ہو گیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سی جنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے ڈیفنس کا بجٹ اتنا بڑھا دیا ہے، نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں بڑھانا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ کی گھر کی دیوار مضبوط نہیں ہے اور آپ نے چوکیدار کو، بہادر چوکیدار کے بھوک کی اور اس کے وہ اسلحہ نہیں دیا جو وہ ہمیں چوروں سے بچا سکے، تو پھر وہ دیوار ہماری کس کام کی آئے گی اگر چوکیدار کے پاس ہتھیار نہیں ہو؟ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفنس کا بجٹ کیوں ہے، ہم ان سے کہتے ہیں جی ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، آپ اپنے بیٹوں کو بھیج دیں سرحدوں پر، جائیں شلوار قمیض میں جا کے فائٹ کر لیں۔ یہ گگلو پگلو قسم کے جو بچے تمہارے بکن میں، سٹی میں اور کہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کہیں جائیں سرحدوں پہ لڑیں جا کر، تاکہ تم بھی 20-22 سال کے نوجوان کی لاش اٹھاؤ تو تمہیں پتہ پڑے کہ مائیں کیا ہوتی ہیں شہیدوں کی۔ یہ تو ایک ان لوگوں کو جواب ہے جو ٹک ٹاک پر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور عجیب قسم کے ہیں۔ میں یہاں اگر خرم دستگیر صاحب ہوتے تو ان سے ایک بات کر لیتے۔ اچھا ہمیں بتایا نہیں، وہ چلے گئے، ایسے ہی کرتے ہیں ہمیں تو اچھا ان کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم MNAs کے بغیر ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہی پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ ہم یہ خرم دستگیر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی فیسکو جتنی بھی ہیں، یہ ان کے بڑے ڈسکو قسم کے نام ہیں، اور یہ ہیں بھی ڈسکو۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسکو کلب میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ رنگ برنگی لائٹس اور ایک عجیب قسم کا ماحول ملے گا۔ یہ ایسی ڈسکوز ہیں جہاں صرف آپ کو اندھیرا ملے گا۔ ہماری ہسکو کی مثال آپ لے لیں، ایک تو ہم نے سیاسی طور پر اس کو خود بھی تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے
جو MNAs ہیں ان کے PS کو جو افسر خوش رکھتا ہے ان کو وہ وہاں پہ XCN SDOs اور وہ لگا دیتے ہیں. اس سے پتہ یہ پڑتا ہے کہ وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر پھٹ گیا. بھئی کیوں پھٹا؟ ہم نے پوچھا جا کر کہ لگے جی ہمیں ڈپارٹمنٹ پیسے ہی نہیں دیتی کہ ہم اور ٹرانسفارمر لیں. ایک آدمی رات لائٹ بند ہو جاتی ہے, اسپیکر صاحب اس کو فون کرو تو وہ کہتا ہے جی میں کسی اور ٹرانسفارمر کے اوپر ٹنگا ہوا ہوں. کیوں؟ کہ میں ایک ہی ہوں, میں ہی 10 ٹرانسفارمر کو بناؤں گا. پتہ پڑے گا کہ وہاں ایک آدمی وہاں پر تانیات ہے, بھائی دوسرے کیوں نہیں رکھے آپ نے؟ تو کہنے لگے جی بجٹ ہی نہیں ہے. بجٹ کیوں نہیں آ رہا؟ جی ہماری جو بورڈ بنی ہوئی ہے نا, وہ بورڈ ہماری جو ہے اپنی مرضی والی ہے, وہ کبھی ٹرانسفارمر نہیں لیتی, کبھی ملازمین کو بھرتی نہیں کرتی. کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے. تو جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پنجاب روشن تھا, جب آصف زرداری کی حکومت تھی تو سندھ روشن تھا. اب دونوں کی حکومت ہے تو دونوں طرف یہ ہو رہا ہے کہ اندھیرا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ اور. مجھے اچھا لگا خواجہ آصف صاحب نے بڑی بات کی, اور خدا کا شکر ہے مجھ پر سبھی ناراض ہوتے تھے. تمہاری ہر تقریر میں بیوروکریسی کے اوپر تم کھڑے ہو کر اعتراض کرتی ہو. کل اچھا مجھے لگا جب خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کو بیوروکریسی نے بھی کوئی اچھی رزلٹ نہیں دی. بیوروکریسی نے یہاں پہ تباہ کر دیا. 5 سال کے لیے ہم آئے نا. میں چاہوں گی کہ میرا حلقہ روشن ہو, میں چاہوں گی میرے حلقے میں ڈیولپمنٹ ہو, میں چاہوں گی کہ میرے حلقے میں ایجوکیشن ہو, اسکول ہو, سب بنے ہو. لیکن کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو؟ یقیناً ہم فنڈ لیتے ہیں, اپنا ڈیولپمنٹ کے فنڈ لیتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتے. میں نے نہیں کرنا, اسپیکر صاحب آپ نے نہیں کرنا, یہی بیوروکریسی کرتی ہے. 40% روڈ پہ خرچ ہوتا ہے, 60% ان کے جیب میں جاتا ہے. وہ کرپشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. جب تک ہم بیوروکریسی میں سے کرپشن ختم نہیں کریں گے, ہمارا ملک کی یہی ہوگی. میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبر ہوں. اگلے سال بھی پچھلے سال بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں 21 ارب پلاننگ منسٹری میں, 21 ارب کا اتنا بڑا غبن. پلاننگ ڈیولپمنٹ, یہ جو ورکس والے ہیں, جو بجلی والے ہیں, جو ہیسکو ہے, جو CD ہے, یہ کیا, آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم ان کی پیراس پر دیکھتے ہیں کہ پتہ پڑتا ہے کہ جناب ملک تو ان لوگوں نے کھا لیا. ہم سیاستدانوں کو چور ڈاکو یہ کہہ کر انہوں نے تو کچھ, یہ کیا کرے؟ یہ ان کی پلاننگ ہے کہ اس ملک میں نمائندہ ہے جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو کمزور کیا جائے اور اپنی بادشاہی کو قائم رکھا جائے. بڑے ناراض ہوتے, میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. میں کبھی کسی کو فون بھی کروں تو کوئی کام نہیں کرتا کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بات کرتی ہے. یہ ملک سیاسی لوگوں نے بنایا, یہ ملک سیاست کے لیے بنا, اس ملک کو چلانے والے سیاستدان ہیں. لیکن بیوروکریسی نے, CSS افسران نے کہا, آج نور عالم صاحب نے کہا کہ جی CSS آفیسر, میں نے کہا ان کو دے آر سرونٹ آف دا پبلک. تو میں نے کہا کہ جناب ان کو ٹریننگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک تمہاری غلام ہے, تم نے اپنے رویے کو بادشاہوں کی طرح رکھنا ہے. وہ بادشاہ بن کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کسی DC کے آفس میں جائیں, آپ کسی کمشنر کے آفس میں جائیں, وہ آپ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں جیسے وہ مالک ہوں. تو میں, یہ تالیاں میرے لیے بجی ہے؟ اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا کہ تالی بجائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی بنیادوں میں سے ان خون چوسنے والے پیراسائٹس کو نہیں نکالیں گے, ہمارا سسٹم. اب ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ منرف لوگ ہیں. ہم منرف نہیں ہیں, ہم نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو بچایا ہے. ہم 20 لوگوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو سیو کیا ہے. آج وہ لوگ جو کل اسمبلیاں چھوڑ کے گئے تھے اب بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں واپس لے کر آؤ. اس کا مقصد ہے کہ ہم اس وقت صحیح تھے اور ہم آج بھی صحیح ہیں. اگر ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو سکون سے اسپیچ کرنے دی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سننا چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا اچھا کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے خاموشی سے بیٹھ کے اسپیچ سنی, اور ہم چاہتے ہیں یہ روایت قائم رہنی چاہیے اسمبلی کے فلور پر. اور ہم
میں معافی چاہتی ہوں ان تمام رویوں کی جو اس وقت میں ہم نے کیے. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور اس وقت کے جو اسحاق ڈار صاحب وہ جو تھے ان سب سے, کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کو اپنا لیڈر بتاتا کہ یہ کرنا ہے. آج 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو پولیٹیکل اس کے لیڈر نے کہا یہ کرو, تو صرف غریب کا بچہ کیوں جیل کے اندر ہے؟ غریب کا بچہ کیوں جیل کے اندر ہے؟ اس کو گائیڈ کرنے والوں کو لیے پوچھو نا. وہ گئے تحریک کون سی استحکام میں پاکستان میں گئے تو جناب وہ دھل گئے. وہ نیا سرف کا پاؤڈر آیا ہے اس میں وہ دھل گئے. بھائی وہ تو 9 مئی کے واقعے بھی شامل تھے وہ سارے لوگ, ان کو آپ نے کیوں دھو لیا؟ ان کو بھی لے کے جائیں آپ اس میں. کس لیے آپ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نہیں سپورٹ کرنا چاہتے ایسے لوگوں کو جس نے پاکستان کے شہیدوں کی توہین کی ہے. ہم شرمندہ ہیں ان ماؤں سے, ہم شرمندہ ہیں ان ماؤں سے, اور یہ پارلیمنٹ شرمندہ ہے ان ماؤں سے جن کے بیٹوں کے مجسموں کو پھینکا گیا اور انڈیا ہنس رہا تھا اور ہم رو رہے تھے, اور ہم آج بھی رو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کو کفر کردار نہیں کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کیسز چلے, اگر وہ اوپن کورٹ میں چلانا چاہتے ہیں اوپن کورٹ میں چلے, لیکن کیسز چلیں تاکہ کوئی پھر یہ جرات نہ کر سکے. بس یہی مجھے کہنا تھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی اسپیچز ہوئی ہیں اپوزیشن سے بھی, ادھر بھی ادھر بھی. ہونا شونا یہی ہے. ہاں پری بجٹ ایک اجلاس ہونا چاہیے تھا. یہ سچ ہے کہ ہم سے بھی ملاقات کرتے اسحاق ڈار صاحب, ہم سے بھی تجویزیں لیتے. ابھی خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ خواتین MNAs کو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جائے گا, تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی خواتین MNAs جو بیماریاں خواتین میں پھیل رہی ہیں, بریسٹ کینسر اسپیشلی اور یوٹرس کینسر پھیل رہا ہے, ابھی تو مردوں کو بھی بریسٹ کینسر کا ہو گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کینسر جیسی بیماری کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں. اپنا فنڈ بجائے روڈوں رستوں پر ان انسٹیٹیوشنز کو ہم دیں تاکہ عام آدمی کے لیے کوئی اچھائی اور کوئی بھلائی ہو جائے. اور سندھ گورنمنٹ کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ انہوں نے ہیلتھ میں بہت اچھا کام کیا ہے. کئی 2018-19 میں میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کتے کو کاٹ جائے تو ویکسین نہیں ملتی. انہوں نے اپنی اس چیز کو نوٹ کیا, بجائے وہ اس پر کچھ اور کہتے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا بلاول بھٹو صاحب کی نگرانی میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اور عذرا پیشوے صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم خواتین MNAs عذرا پیشوے صاحبہ کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بہت اچھا کام کیا ہے. اگر ہم اس فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ میں سندھ گورنمنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں, ان کو ان کا حق برابر انداز میں مل جائے, تو ہم سندھ گورنمنٹ کے اندر بہت اچھا کام بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ. شکریہ جی. جی قائم خانی صاحب. انتہائی مہربان اور اس اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا مندرا چکوال روڈ پہ جو اسلام آباد واپسی پہ آ رہا تھا. میں سر گزارش کروں گا کہ آپ ممبران کو ان کی خیریت سے, ان کی اور ان کے اسٹاف کی خیریت سے مطلع کریں. جی ان کی وہ بالکل خیریت سے ہیں اسپیکر صاحب, اور ابھی ہماری وہ پوری تفصیل سے سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے. کوئی نہ جانی نقصان ہوا ہے نہ کوئی زخمی ہے, وہ معمولی گاڑیوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے, باقی سب خیر خیریت ہے. جی یہاں پہ گیرلی میں اناؤنس کرنے دے, یہ اساتذہ کا گروپ ایک خیبر پختونخوا سے آیا ہوا ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی گیرلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی میر منور تالپور صاحب. Speaker Sahab, thank you very much to give me time to speak on budget which is being laid down in this current month of June, and we are praising our budget as usual. جب بھی کوئی بجٹ پیش ہوتا ہے تو جو وقت گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا بجٹ پیش کیا ہے, اور اس بجٹ میں جو ہے وہ پہلی گورنمنٹ کے اوپر تنقیدیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب اسپیکر کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ایڈونچر کیے ہیں 3.5 سال میں,
3.5 سال کا جو عرصہ گزرا، سب سے پہلے تو میں اس شہاب لطیف بھٹائی کے بیت سے اس تقریر کو شروع کروں گا. اول اللہ علیم عالم جو دھنی قادر پانجی قدرت ساں قائم آئے قدیم والی واحد رازق رب رحیم سو سارائے سچو دھنی چوئی حمد حکیم. This is the share of Shahab Lateef Bhittai, and to make understand our brothers here, میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا. For most omniscient and supreme is the world's Lord of his own might in existence since infinity, almighty creator, merciful sustainer, one and only his praises, saying he is planned and perfected the universe. Mr. Speaker, it is very difficult to do it in Urdu, but as far I believe that everybody understands English very well. صاحب اپنی تقریر جاری رکھیں. سر اس کے ساتھ یہ ان کو دوستوں کو کیونکہ یہاں شعر پڑھتے ہیں تو میں نے کہا آج اپنے شہاب لطیف بھٹائی ہمارے جو سندھ کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اس سے میں اپنی تقریر کی شروعات کروں. جناب اسپیکر صاحب، جیسے میں نے پہلے جملے کہے کہ ہر گورنمنٹ اپنے بجٹ کو پریز کرتی ہے، اور ابھی یہ بجٹ جو پیش ہوا ہے ہماری اس حکومت کا 2018 کا یہ آخری بجٹ ہے، اور ابھی 2-2.5 مہینے میں یہ سارا معاملہ لپیٹ لیا جائے گا، اور 2012 یہ اپنا اگست 12 کو کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی یہ حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی. میں ادھر اس بات پر آپ سے کچھ اقدامات یہاں کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایگریکلچر کے لیے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے ایگریکلچر میں، سندھ میں خاص طور پر. سندھ میں جناب اسپیکر کے وی ہیو لاسٹ بہت سارے ہمارے 2 ملین کے قریب گھر تباہ ہو گئے، گھر گرے، کچے مکانات گرے. 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے سندھ میں 2022 کے فلڈ میں جو ہے بیچارے لوگ مرے، اور ملینز کی تعداد میں مویشی مال وغیرہ جو ہمارے وہ مرے. اور گورنمنٹ نے ADP اپنی جو ہوتی ہے اس میں سندھ گورنمنٹ نے کافی کاوشیں کی، لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اس میں امیجیٹ ریلیف جو ہوتا ہے وہ ملا. باہر ممالک نے خاص طور پہ امریکہ نے بہت بڑا اعلان کیا کہ $11 بلین جو ہیں وہ دیں گے، اور اس سے جو ہے وہ سندھ میں کچے مکانات جو گرے ہیں وہ پکے بنائے جائیں گے. لیکن ابھی تک ان کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، سوائے یہ ہے کہ لوگوں کو ویٹ میں ریلیف ملا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. ویٹ جو ہے وہ بھی بہت دیر سے ملا ہے کیونکہ ویٹ کی سیزن ختم ہو گئی، اور ویٹ کے پیسے ابھی لوگوں کو 5,000 روپے 12 ایکڑ 16 ایکڑ والوں سے کم کے جو لوگ ہیں ان کو مل رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہاں میں اس بات پر بات کروں گا کہ یہاں بلین رکھے گئے ہیں پرائیویٹائزیشن میں، 15 بلین رکھے گئے ہیں پرائیویٹائزیشن میں. ہم کس چیز کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں؟ آئدر وی آر گوئنگ ٹو پرائیویٹائز اوور اسٹیل مل، اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے، یا ہم PI کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ 15 بلین کا جو اماؤنٹ رکھا گیا ہے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اماؤنٹ اپنا IIT میں رکھتے، ظاہری بات ہے IIT میں آپ نے رکھا ہوگا، لیکن IIT جو ہے وہ آج کل جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، 2007 سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے اسمارٹ فون وغیرہ آئے تو پرانے جو کوڈیک وغیرہ کے فونز ہوتے تھے وہ سب لپیٹ لیے گئے، اور اس نے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. تو اس میں زیادہ پیسے رکھنے چاہیے تھے. یہ بڑا اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے 50,000 ٹیوب ویل دیں گے، 50,000 ٹیوب ویل. جناب اعلیٰ، پنجاب تو ویسے ہی پانی ماشاءاللہ پنجاب میں بہت میٹھا پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اسلام آباد سے لے کے جہلم سے لے کے لاہور تک برساتیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور زمینیں اوپر ہیں، پانی سارا نیچے چلا جاتا ہے سندھ کی طرف، یا پھر پنجاب کی زمینیں ویسے بھی اچھی ہیں، اور ٹیوب ویل بھی زیادہ میٹھے پانی کے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی 85 to 90% جو ہے وہ کھارے پانی ہوتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کہ 50,000 ٹیوب ویل جو ہیں، یہ سولر ٹیوب ویل جو ہیں، وہ ہمیں ملیں گے کھارا پانی میٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو سب سوائل واٹر ہے وہ کھارا پانی ہے. تو اس کا، اور یہ صوبوں کو 50,000 ٹیوب ویل کیسے ملیں گے؟ ایز آئی سیڈ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ابھی 2-2.5 مہینے ہے، تو یہ بجٹ کی ڈسٹریبیوشن
ایسا نہیں کہ پھر یہ دوسری گورنمنٹ آئے کیئر ٹیکر وغیرہ وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرے. تو ایک تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ویسے یہاں ہمارے سے جو زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ وابڈا کا ایسا حال ہے کہ 15 گھنٹے 20 گھنٹے جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے, خاص طور پہ اندرون سندھ میں. میرے خیال میں پنجاب کا بھی جو ہے وہ یہی حال ہوگا, اور وہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سولر پلیٹس دی جائیں اور سولر بیٹریز دی جائیں اور سولر پنکھے لے کے دیے جائیں. غریب آدمی, غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں, مسکین لوگ, غریب لوگ, جیسے ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ دیے جائیں. تو میں ادھر ٹیوب ویلز کی بات کی ہے, ٹیوب ویل آپ لوگ دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے ٹیوب ویل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی اقدام کرنے چاہیے. جناب اعلیٰ, یہاں پر میں ایک سوال کروں گا جو کہ ایک سوال بنتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ہمارے ایڈونچرر آئے تھے 3.5 سال حکومت کر گئے, انہوں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا تھا, اور اس ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے ہاؤسز بنے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی بتایا جائے کہ وہ ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ کتنی بنی, کیا ہوا, کیونکہ یہ سنا ضرور ہے کہ پیسے بہت خرچ ہوئے ہیں اس کے اوپر. جناب اعلیٰ, ہمارے ملک میں کل میں نے سنا کہ برما شیل بہت بڑی کمپنی تھی, برما شیل نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ وہ یہاں سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اس وائنڈ اپ سے یہ ہوگا کہ ملک میں ظاہری بات ہے بہت سارے پیٹرول پمپ اسٹیشنز وغیرہ بند ہو جائیں گے, اور اسے ان امپلائمنٹ بھرنے کا بڑا امکان ہے, بہت بڑا امکان ہے. ویسے ہی ہمارے ملک میں 60% جو پاپولیشن ہماری ینگسٹرز کی ہے, یوتھس کی ہے, وہ لوگ جو ہے باہر بیرون ملک جو ہیں دے آر لوکنگ فارورڈ فار جابس. اور جو امیر لوگوں کے بچے ہیں جو آغا خان میں یا دوسری یونیورسٹیز میں پڑھ کر نکلتے ہیں وہ تو باہر کا رخی کر رہے ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے لنڈن ہو, جہاں بھی ان کو ویزا ملتی ہے وہ وہاں جا رہے ہیں. اور اس طرح کے اگر بڑے بڑے شعبے جو ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی اور یہ بند ہونا شروع ہو گئے تو ہم لوگ کافی جو ہے وہ پرابلم میں جا سکتے ہیں. تو اس پہ میری گزارش ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دے. BISP پروگرام میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی 70 ارب روپے جو ہیں خرچ کیے ہیں, 70 ارب آل اوور پاکستان. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سندھ, بٹ سندھ کے اندر یہ ہے کہ رجسٹریشن, نیو رجسٹریشن میں جو بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی ابھی منسٹر صاحب, کوئی بھی منسٹر نہیں بیٹھتا. انفارچونیٹ ہے بہت بڑا کہ کوئی منسٹر نہیں بیٹھتا, 1-2 بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے. ابھی تو پورا حال تقریباً خالی ہے. اور یہ جو ہے یہ جاتے جاتے بھی ہماری اگر یہ حالت ہے سیریسنیس کی, یہ ٹرو ہے, اٹ از ویری ٹرو کہ یہاں ممبروں نے بولا ہے کہ سیاست دانوں نے ملک کو بنایا ہے. سیاست ابھی ایک آدھی نے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے اوپر کڑی تنقید کی ہے, وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر, بالکل درست ہے, میں مانتا ہوں, میں نے ان کے لیے ٹیبل بھی بجائی ہیں, لیکن سیاست دانوں نے اس ملک کو بنایا ہے. اس میں قائد اعظم محمد علی جیسا ایک بریلینٹ لیڈر پیدا ہوا اور اس نے ہمارا پاکستان بنایا, اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جو ہے وہ آگے چلایا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر صاحبہ جیسے لیڈر جو ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں, لیکن ان کا پاکستان میں شاید اس ملک کو ایسی لیڈرشپ کی نصیب نہیں تھا کہ آج وہ ہمارے ساتھ لیڈرشپ نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں. تو جناب چیئرمین, میں بات کو بڑھاتے ہوئے آگے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے ابھی کی ہیں, لیکن ایگریکلچر کے اوپر میں آؤں گا کہ ہماری معیشت کا دار و مدار سارے ملک کا, پنجاب کا, سندھ کا, ایگریکلچر کے اوپر ہے. ابھی جو لاسز ہوئے ہیں سندھ کے اندر, اتنے بڑے لاسز ہیں کہ سائیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے غلام مصطفیٰ شاہ سکرن سے, جو کہ ہمیشہ اجلاس میں ہوتے ہیں, میں ان کی تعریف بھی کروں گا, اور ادی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, سارے ایسے نعمان آج آئے ہمارے بھائی ہیں, اتنے دن نہیں تھے, لیکن اور بھی کافی ادی بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے. ادیاں ریگولر ہوتی ہیں, وہ بھی کافی ریگولر ہوتی ہیں. کہ ہم کہتے ہیں بھائی ایگریکلچر از اور معیشت کی ہڈی. معیشت کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری, ہے نیچرلی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آپ نے برا اثر کیا ہوا ہے. آپ نے ایگریکلچر کو آج تک کون سے لون آپ نے معاف کیے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ سندھ میں بالخصوص اور بلوچستان میں جہاں برساتوں میں بہت بڑے فلڈ میں سائیکلونز, اور یہ جو ابھی سائیکلون خیر ابھی آ رہا ہے, اللہ خیر کرے کیٹی بندر تک پہنچ جائے گا شام تک, اور زیادہ رخ اس کا انڈیا کی طرف ہو گیا ہے, تو وہاں بھی بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن ابھی تک ان لوگوں نے جو ہے وہ, مسٹر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر صاحب پلیز آپ توجہ دیں, ہماری باتوں میں توجہ نہیں دی جاتی ہے. پچھلے سال بجٹ میں میں نے یہاں ایریگیشن کے اوپر بات کی تھی,
میں کتاب لے کر بک لے کر اپنے ہاتھ میں آیا تھا اس طریقے سے, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پانی جنوری کے مہینے میں ہوتا تھا. دس بک از ناٹ دیٹ بک, دس از سم تھنگ ایلس. دس از اباؤٹ عبد الصمد خان اچکزئی. آئی باٹ اٹ ٹوڈے. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل ہیئر کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سنا کے بعد ختم کر دی گئی, کوئی توجہ نہیں دی. اسپیکر صاحب آج ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ ان کو بچائے, کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں تقریر کر رہا تھا, اور میں نے کہا کہ آپ سندھ سے ہیں, آپ کا سندھ سے تعلق ہے. جب یہ ریور انڈس میں اتنا پانی ہوتا تھا کہ جنوری اور مارچ کے مہینوں میں اس میں کرنٹ بنتی تھی, تو اب وہ پانی ہمارا کہاں ہے؟ ایک تو یہ جو ہے کرنٹ بنتی تھی. سوئمنگ کا سوال نہیں ہے, آپ ڈونٹ میک اٹ جوک آؤٹ آف مائی اسپیچ. نو کراس ٹاک. میر صاحب آپ اپنی وہ کہہ رہے ہیں سوئمنگ کرنے, ہم سوئمنگ کا شوق ہے تو آپ اسلام آباد کلب میں کر لیں. تو سر یہ مسئلہ ہے, نادرا میں لوگوں کو شناختی کارڈ بنانے میں بڑا پرابلم ہو رہا ہے. شناختی کارڈ وغیرہ بنانے میں لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے, سمجھ گئے آپ. اور دوسری چیز جناب اسپیکر, جو میں نے بات کی ایگریکلچر کی, ایگریکلچر میں پرائم منسٹر صاحب نہیں ہے, نہ تو کوئی ان کا نمائندہ ہے, نہ اب اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے. میں ایز اے ایم این اے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر. آپ نے انڈسٹریز کو لون معاف کر دی ہے, ویو آف کر دی ہے. بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, نام میں نہیں لیتا ہوں, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. شوگر مل اپنی جگہ پر, سیمنٹ, فلانی, یہ وہ بڑی بڑی انڈسٹریز, ان کو تو آپ نے ویو آف کر دیا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ ایگریکلچر؟ آج تک آپ نے ایک روپیہ بھی کسی غریب آدمی کو 12 ایکڑ 15 ایکڑ 18 ایکڑ والے کو آپ نے معاف کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے ڈپٹی اسپیکر صاحب. اگین آئی ایم سیئنگ کہ ادھر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے ٹو نوٹ مائی دس ورڈز ایکسیپٹ فیو ہمارے پنجاب کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن پنجاب کو بھی چاہیے کہ ہماری چوری سندھ کی پانی کی بند کرے. میر تربور صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گیرلی گئے ہیں, وہاں پہ بھی اسپیکر آن ہوتے ہیں. سر 91 کا جو ایکارڈ ہے, وہ آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. 91 کے ایکارڈ میں ہمارا سندھ کا جو پانی ہے, اس وقت تک بارشیں پڑنا شروع گئی ہیں, خدا کی طرف سے مہربانی ہے, اور اللہ نے بچایا سائیکلون سے کراچی کو اور ان سب کو علاقوں کو. ورنہ پانی کا ایسا بحران تھا سندھ میں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پیرینل شاخیں یا کینالز تھے وہ نان پیرینل بن گئے. کل سر میں بائی روڈ آ رہا تھا, آپ یقین کریں میرا دل نہیں جلتا ہے, لیکن رحیم یار خان اور جو بھی علاقے آتے ہیں فیصل آباد, یہ وہ سب ماشاءاللہ سیراب, بہترین فصل, کینال جتنی بھی گزرا ہوں, عباسی کینال, یہ کینال, ستلج کینال اور چناب ریور سارے فل تھے. لیکن ہم نے کیا قصور کیا جب ہمارا 91 انڈس ریور, المائٹی ریور انڈس کے اوپر رائٹ بنتا ہے, پورا سندھ کا, سندھ پروونس کا رائٹ بنتا ہے, اس کینالوں میں سے پانی کی چوریاں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے پچھلے سال بھی اپنی تقریر میں ایک کتاب لے کر آیا تھا, کسی انگریز کی لکھی ہوئی تھی, اور وہ میں نے ساری یہاں پر اس میں ڈیٹیلز جو ہیں سارے اپنے دوستوں کو بتائی تھی. تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے کچھ توجہ دیں. سر میں ایک بات آج یہاں پر اپنے ہاؤس میں عرض کروں گا کہ میں ابھی پچھلے کچھ 2-3 ہفتے پہلے اٹلی گیا ہوا تھا, اور وہاں میں نے دیکھا دکان جو ہے صبح ادھی 9 بجے شاپس ویئر اوپن. اینڈ ٹوڈے اٹ ہیپن کہ مجھے اسلام آباد میں کوئی چیز لینی تھی, اور میں گیا دکانوں پہ, جنا مارکیٹ میں 11:30 کا ٹائم تھا, ایک بھی دکان نہیں کھلی ہوئی تھی, ایک بھی. 11:30 سنا کہ بھئی کوئی 1 بجے کھولیں گے, کوئی 2 بجے کھولیں گے. اگر یہ حال ہے ہماری قوم کا تو ہم کیسے سدھریں گے؟ کون ہمیں جو سدھارے گا؟ دنیا پوری میں برطانیہ سے لے کر امریکہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں شاپس زیادہ میکسیمم 10 o'clock, ادروائز 8 o'clock بھی کھل جاتی ہیں. ہمارے یہاں 12-1 بجے دکان کھل رہے ہیں. وہ نواب صاحب آتے ہیں دکان میں, خوب پیسہ کماتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کماتے ہیں, جو بھی ہیں, لیکن کوئی ٹائم ہونا چاہیے. اور پھر دے شوڈ شٹ ڈاؤن بائی 8 o'clock. وائی دے آر اوپن ٹل 12 o'clock. اور ہمارے ایسے لوگ, ابھی میں آج اپنی مثال دے رہا ہوں, کیا لینے گیا تھا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ تھا کہ 11:30 بجے جو ہے کھلا تھا, اور میرا دل جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے, واٹ از دس. تو سر میں امپورٹنٹ جو واہ وابڈا, کیا بات ہے سر, وابڈا خدائی قسم ہے, ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں لوگوں کے, ٹرانسفارمر نہیں ملتے ہیں. منسٹر صاحب کو بولا ہے, وہ ٹرانسفارمر کیا کرتے ہیں, شہر ہو, جھڈو ہو, نوکوٹ ہو, کوئی بھی شہر ہو, کہیں گے بھائی آپ ٹرانسفر بنانے کے پولنگ کریں, ٹرانسفر بنانے کے پیسے دیں. لوگ پیسے دیں گے, پھر 15 دن 20 دن لگتے ہیں ایک ٹرانسفر بن کے تیار ہونے میں. 40 ڈگری گرمی چل رہی ہے, 41 ڈگری گرمی چل رہی ہے, 1 لاکھ روپے بھی لگتے ہیں. نعمان شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں.
تو سر یہ ٹرانسفارمرز کا جو ہے منسٹر ہمارے کافی ینگ انرجیٹک ہیں اور پورا محکمہ ان کا ہے. بھٹو صاحب نے اس محکمے کو وائٹ ایلیفینٹ بھی کہا تھا, بٹ اٹ واز لانگ بیک, 40 ایئرز اولڈ بات کر رہا ہوں میں. ٹوڈے آئی ڈونٹ نو وچ ایلیفینٹ از دس. ڈائناسور بن گیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں دی. تو ان کو سر سدھارنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں سر, میں اپنے حلقے میں یہاں ابھی کوئی بھی یہاں گیس کا مصدق صاحب یہ کوئی وزیر نہیں ہے, تو شاید آپ نوٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں پوائنٹس. تو میں سر ڈیمانڈ کروں گا کہ نوکوٹ, جھڈو, ڈگڑی ان کو سوئی گیس دیا جائے. سوئی گیس ہمارے علاقے میں نہیں ہے وہاں پر. ریلوے تھا, ابھی ریلوے کا تو میں نے ایسا ان کو کہا تھا, اپنا کیا نام ہے, سعد رفیق, یہ بھی ماشاءاللہ بڑے تقریر زبردست کرتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. میں نے کہا تھا بھائی بات یہ کہ انگریزوں کے دور میں 1930s میں ریلوے بنی 1900 میں, تو میروا جمس آباد سے نوکوٹ, جھڈو, ساری چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوتے تھے, وہاں ٹرینز جاتی تھیں. اور ابھی وہ پٹڑیاں جو پڑی ہوئی ہیں, اب مجھے پتا ہے کہ آپ میرپور خاص سے آگے ٹرین کو نہیں لے کر جاؤ گے. جو ہے میرپور خاص تک, وہ بھی ادیب نے تقریر کی تھی کہ اس کا بہت برا حال ہے. مجھے تو ادیب نے خود کہا کہ میں ایک دفعہ شام کے ٹائم پہ آ رہی تھی, پنکھا یا لائٹ کچھ بھی نہیں چل رہی تھی ریلوے میں, حیدرآباد سے میرپور خاص تک. تو میں نے کہا آپ پٹڑیاں اکھاڑ کے لے جائیں اور یہ پٹڑیاں بیچ دیں, کم از کم آپ کو پیسے ملیں گے. وہاں پٹڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ تو سندھ کے لوگوں کو بیچاروں کو شاباش ہے کہ اتنے فلڈ آئے 2011, 2022, 2020, آج تک ان لوگوں نے یہ ریل کی پٹڑیاں, لکڑیاں نہیں نکالی ہیں, وہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. وہ تو ان کی ایمانداری اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پروسپرس ہو, ترقی کرے, ہماری فوج بھی ترقی کرے, اور جو ہے وہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نیتیں صاف کریں. میں ایک بہت بڑا اچھا شعر لے کر آیا تھا بھٹائی صاحب کا, وہ میں نیتوں کے اوپر ہے, نیت کیسی ہونی چاہیے آپ کی. اب وہ شاید میرے سے آئی تھنک رہ گیا ہے, کوئی بات نہیں, وائنڈ اپ کریں امیر صاحب. سر میں اب کیا بولوں اپنے پنجاب کے دوستوں کو. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے. سندھی میں بھٹائی کا بیت ہے, ہو چویں تو مت چو واتاں ورائے, اگ اگرائے جو کرے خطا سو کھائے. اب اس کا میں انگلش میں ترجمہ کروں گا. ریٹیلیٹ ناٹ ہارش ٹاک, ریٹیلیٹ ناٹ ہارش ٹاک, initiators of such is at loss, envious ones no again ever got. ساڑو مانو ان کو کچھ نہیں ملے گا جو جلد جلیں گے. envious ones no again ever got. سو سر پاکستان میں لوگوں نے, لیڈروں نے, سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ, اسمبلی جو ہے سب سے بڑا ادارہ ہے, کورٹیں اپنی جگہ پر ہیں. میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا, چھوٹا اٹھا تھا, جیل کے اوپر بات چلی. میں نے کہا میں نے نواز شریف کے دور میں 12 مہینے جیل کاٹی, 9 دفعہ مجھے بے گناہ گرفتار کیا گیا, کرپشن کے کیس میرے اوپر بنائے گئے. میرے اوپر کسی کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے کبھی سو موٹو نہیں لیا. ایک سوال ہے. تو دوسرے لوگوں کے اوپر کبھی نہیں لیا, لیکن ان کے اوپر دیکھیں, یہ جو ابھی خان صاحب اینڈ ان کی جو پارٹی, اب تو خیر ٹوٹتی جا رہی ہے ساری, لیکن پھر بھی ان کے ہر جو ہے اس کے جو بھی غلط لوگ ہیں ان کے فوراً بیل ہو جاتی ہے, ان کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے. ہم لوگوں کو 97 میں کسی نے کوئی ریلیف نہیں دیا, اور ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں فار لانگ پیریڈ, لمبے جاتے ہیں, کم پیریڈ کے لیے نہیں جاتے ہیں. مارشل لاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی ہے, اور ہر چیز کے لیے انہوں نے, جمہوریت کے لیے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے دی ہے. ان کی مدر نے ان کو سکھایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جب سندھ میں نعرہ لگ گیا تھا کہ بھئی ہمیں پاکستان نہ کھپے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کھپے. زرداری صاحب نے 3 دفعہ کہا تھا, میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اب میں نے کہا یہ کیا اعلان کرتے ہیں, اس وقت ایسے حالات خراب تھے. تو ہم سب کو عقل ناخن کی ضرورت ہے. اینڈ یہ حکومت ابھی ختم ہو رہی ہے, باقی 2 مہینے رہ جاتے ہیں. ابھی سب دکھتے ہیں کارکردگی اپنی کیا دکھاتے ہیں, ہمارا وزراء وغیرہ یہ سب مل جل کر. سندھ حکومت بھی کیا کام کر رہی ہے, اچھے کام کیے ہیں, روڈ راستے بنائے ہیں, ہیلتھ وائز بھی اچھے کام کیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے. ریلیف میں خاص طور پہ اب اللہ خیر کرے, کیونکہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اب آج بھی
400 ملی میٹر بارش پڑنے کا امکان ہے اندرون سندھ میں، تو وچ از ٹو مچ، بہت زیادہ ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر شکریہ اسپیکر جی. ٹو جناب محمد ابو بکر صاحب. ابو بکر صاحب. اچھا جی. مولانا کمال الدین صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بجٹ پہ بات ہو رہی ہے. اچھا تو یہ تھا کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے تمام ایم این اے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے علاقے میں کون سے مسائل ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں، تاکہ ہم وہ مسائل باقاعدہ پیش کرتے تھے، پھر اس مسائل کے روشنی میں بجٹ بن جاتے تھے. مگر بجٹ بن گیا جس حالت میں، جس صورتحال میں قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب 2018 کا انتخابات ہوا تو مولانا صاحب نے باقاعدہ یہ اعلان فرمایا، تجویز دیا کہ اس اسمبلی میں نہ جانا، حلف نہیں لینا ہے. اس وقت سیاسی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا، تو اس وجہ سے آج ہم جس مشکلات میں ہیں، جس صورتحال میں ہے ہمارے بجٹ ملک، کاش کہ اگر ہم مولانا صاحب کی بات کو مانا جاتا تھا تو شاید آج ہم یہ حالت نہ دیکھتے تھے. یقیناً بجٹ جس حالت میں پیش کیا گیا ہے، کل خواجہ آصف صاحب نے اس فلور پہ جو بیان فرمایا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، جو احساس دلایا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف تو ہم قرض لیتے ہیں، اس ملک کو ہم قرض پہ چلاتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کون زیادہ قرض دے گا. کب تک ہم یہ قرض دیتے رہیں گے؟ آپ کا جو رینیو بجٹ ہے، آپ نے جو رینیو رکھی ہے وہ 6000 ارب کے لگ بھگ ہے. آپ جو قرض دیتے ہیں وہ 7000 ارب تک ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو ملک ان کی آمدن 6000 ارب ہو اور وہ سود دیتے ہیں 7000 ارب، تو پھر ملک کا بجٹ کا کیا ہوگا، معیشت کا کیا ہوگا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ اس بات کی بھی نشاندہی خواجہ آصف صاحب نے تفصیل سے رکھا ہے. آج کل سوشل میڈیا جس انداز سے اس ملک کے جو نمائندگان ہے، سیاستدانان ہے، جس انداز سے وہ پیش کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ تاثر دیتا ہے عوام کو کہ اس ملک کا جو تباہی کا جو بنیادی اسباب ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں. ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ابھی تک پہنچا رہے ہیں، اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. جب تک ہم اپنے اداروں کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے، ہم کبھی بھی یہ قرض کے ناسور سے ہمیں نجات نہیں ملے گا. کبھی ایک طرف ہمارا ملک کا جو حکمران ہوگا جھکنا ہوگا، پھر دوسری طرف جھکنا ہوگا. مگر یہ بنیادی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایسے اچھی معیشت دیں گے تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. جو ناسور ہے ملک میں،
ملک کی طرف ہمارا توجہ ہو. FBR کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج کل تو وہ زمانہ نہیں رہا ہے, آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے کیا ہو رہی ہے, کتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں ملک کو, کتنا ٹیکس ہم کھاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اگر میں کارخانہ دار ہوں, اگر ہم اپنے ٹیکس کو چھپاتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ FBR کے اہلکار میرے ساتھ نہ ہو, ادارے کے لوگ میرے ساتھ نہ ہو, ان پہ چیک بیلنس رکھنے والے میرے ساتھ نہ ہو. اگر وہ میرے ساتھ ہو جائے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ حالت ہم نہیں دیکھتے ہیں؟ رات کو لمبی قطاریں گاڑیاں آ رہی ہیں ملک کی طرف. یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. سب سے پہلے اس ناسور کو ملک سے ختم کرنا ہوگا, تب پھر ہم اچھی معیشت دے سکتے ہیں عوام کو, ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو. اگر عوام کو ریلیف دینا ہے, عوام کو اچھی بجٹ دینا ہے, تو سب سے پہلے ان راستوں کو روکنا ہے جن راستوں سے ہمارے ملک کا خزانے لٹتا جا رہا ہے. ایک ناسور ہے, ایک عذاب ہے. کب تک ہوگا؟ بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ تقریباً ملک کا جو رقبہ ہے, آدھی رقبہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ معدنیات کے لحاظ سے مالا مال صوبہ ہے, مگر بلوچستان ایک زرعی ضلع بنانے کے لیے میں نے پہلے بھی تجویز دیا تھا کہ بلوچستان کا جو رقبہ ہے پنجر پڑا ہوا ہے, اگر زراعت بڑھانا ہے تو بلوچستان کے ساتھ وہ تعاون کرنا چاہے تاکہ ذمہ دار کو فائدہ ہو. کچی کنال تقریباً 2002 سے یا 2003 سے شروع ہوا ہے, فیز 1 بن گیا, فیز 2 ابھی تک ویسے پڑا ہوا ہے. ایک طرف جب کاد سالی آتی ہے یا گندم کا قلت آتا ہے تو پھر بلوچستان پہ پابندی ہے. سندھ والے پابندی لگا دیتے ہیں کہ بلوچستان کو گندم نہیں دینا ہے, پنجاب والا پابندی لگا دیتے ہیں کہ بلوچستان کو گندم نہیں ملے گا. سب سے پہلے ہم اپنے سندھ کو یا پنجاب کو گندم دیں گے. یہاں تک ہے کہ نصیر آباد ڈویژن, وہاں کا جو گندم ہے, جو بلوچستان کا اپنا گندم ہے, وہ اگر صحیح معنی بلوچستان میں مل جائے تب بھی بلوچستان والوں کو جو آبادی ہے ان کے لیے کافی ہوگا. مگر یہ کچی کنال اگر بن جائے, فعال ہو جائے, یہ کنال یہ بہت بہترین پروجیکٹ ہے. لاکھوں ایکڑ زمین کچی کنال سے آباد ہوتی ہے. اگر یہ بن گیا, آباد ہوا, تو یقین کرے کہ بلوچستان کا جو ہر وقت خوراک کا جو قلت ہے یہ پورا ہوئے گا انشاءاللہ. تو میرا تجویز یہ ہے کہ کچی کنال کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا وہ رکا ہوا ہے, آگے نہیں بڑھ رہا ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے سڑکوں کا ہے. بلوچستان وہ علاقہ ہے کہ پوری بلوچستان میں آپ کو 1 فٹ موٹر وے نہیں ملے گا. آپ کو
نیشنل ہائی وے تو ہے مگر میٹر وے نہیں ہے بلوچستان میں. جتنی میٹر وے بنی ہے وہ یا کے پی کے میں ہے یا سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے. ہم اس سے خوش ہیں, وہ بھی ہمارا ملک ہمارا وطن ہے, مگر بلوچستان والے بھی حق رکھتے ہیں اس سہولت کا. کوئٹہ ٹو روگ روڈ کے لیے کب سے اعلان ہوا ہے؟ ڈبل روڈ. سننا یہ ہے کہ 77 ارب رکھا گیا ہے, 77 ارب میں صرف 2 ارب دیے ہیں اس سال. کیا ہم اس روڈ کو ہم بناتے ہیں؟ عوام کو ہم کب تک یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ساتھ ہمارے ارادے نیک ہے؟ جب 77 ارب کا پروجیکٹ ہے, 1-2 سال سے شروع ہے, اس کو آپ صرف 2 ارب دیتے ہیں. 2 ارب تو ٹھیکیدار اگر وہ اپنا مشینری کو شفٹ کرتے ہیں اس پہ وہ خرچ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک پروجیکٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا, سپیرر راغا روڈ. یہ 2000 میرے خیال میں 15 کی یا 14 کی پروجیکٹ ہے. ابھی وہاں کے عوام رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے عمر جو پرانا روڈ تھا 12 فٹ روڈ تھا, ہم اس سے خوش تھے, ہمیں نہیں چاہیے 18 فٹ روڈ. کیوں؟ ٹھیکیدار نے جو کمانا تھا کما دیا, روڈ کو باقاعدہ ڈیریویشن کر دیا. ابھی 10 سال سے وہاں کی جو عوام ہے, پبلک ہے, وہ ڈیریویشن پہ جا رہے ہیں. ہم تو اس کو ترقی دے رہے تھے, مگر ترقی کے بجائے یہ ان کے لیے عذاب بن گیا. شارٹ کٹ روڈ ہے لولائی تک, پنجاب تک, مگر ابھی تک ویسے ویران پڑا ہوا ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں جناب اسپیکر صاحب. دکھ کی بات یہ ہے کہ کیسے پالیسی ہے, منظور ہوتا ہے 50 کلومیٹر روڈ, پیسہ دیتے ہیں 20 کروڑ میں ہم اس کو دیتے ہیں 2 کروڑ, مگر ٹھیکیدار جو ہے وہ 50 کلومیٹر روڈ ہے وہ سب کو توڑتا ہے, سب کو ڈیریویشن بناتا ہے. پھر 10 سال میں وہ پروجیکٹ چلتا رہے گا. پھر کہتا ہے کہ روڈ سامان مہنگا ہو گیا, پیچھے وہاں کو ہم ریوائز کرنا ہے, پھر ریٹ کا معاملہ بن جاتا ہے. اسی طرح میں نے پچھلے بجٹ میں بھی یہ تجویز دیا تھا, اس سے پہلے بھی دیا تھا. ایک روڈ ہے N50 سے خانوزی سے معروف. اگر ہم نے بلوچستان کے عوام کو روزگار دینا ہے, ان کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے جناب اسپیکر صاحب, تو یہ روڈ بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے بہت اچھا روٹ ہے. خاص کر روزگار کے لحاظ سے یہ روڈ 93 کلومیٹر ہے افغانستان کے بارڈر تک. ملک کا جو بھی خارجہ پالیسی ہے یہی ہے کہ ہم وسط ایشیا سے ملک کا جو ترقی ہے, جو ملک کا جو تجارت ہے ہم بڑھاتے ہیں. تو یہ وسط ایشیا کے لیے شارٹ کٹ روڈ ہے, صرف 93 کلومیٹر ہے افغانستان کے بارڈر تک. میں نے پہلے بھی تجویز دیا تھا, ابھی بھی تجویز دے رہا ہوں, اس روڈ کو PCP میں شامل کیا جائے, ان کے لیے فنڈ مختص کیا جائے تاکہ یہ روڈ بن جائے اور بلوچستان کی پشین کی جو لوگ ہیں ان کا راستہ وسط ایشیا تک مختصر اور شارٹ کٹ راستہ, یہ تجارت کے لیے بہت اچھی راستہ ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے زراعت کے حوالے سے. اگر ہم نے زراعت کو فعال کرنا ہے بلوچستان میں سوائے نصیر آباد باقی جتنا بھی بلوچستان کا رقبہ ہے وہ وہاں پہ نہری نظام نہیں ہے. اس کا دار و مدار جو ہے وہ بارش کے پانی پہ ہے. ان کا زراعت کا جو انحصار ہے, پانی پینے کا انحصار ہے, وہ بارش کی پانی پہ ہے.
تو بلوچستان میں جو اہم چیز ہے زراعت کے لیے، عوام کے لیے، وہ ڈیم ہے. ڈیم جتنا ڈیم ہم بناتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے لیے زراعت جو ہے اس کو آباد ہوئے گا اس ڈیموں سے. اس طرح نہ ہو جیسے پچھلے سال بن گیا، پھر لوگوں کے لیے ایک عذاب بن گیا. ڈپارٹمنٹ کو، محکمے کو ٹریٹ کیا جائے، ایسا ڈیم نہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کی سہولت کی بجائے ان کے لیے ایک عذاب بن جائے. چوتھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے حوالے سے جناب اسپیکر صاحب بہت اچھا پروگرام ہے، خاص کر غریب اور نادار کے، خاص کر خواتین کے لیے بہترین پروگرام ہے. مگر اس کا فائدہ خاص علاقوں تک ہے، محدود ہے. اس کو بڑھایا جائے. بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت ایسے علاقے ہیں، وہ پہاڑی علاقے ہیں، وہ دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پہ موبائل کا نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. وہ کیسا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ کیسے فائدہ لے لے؟ جب کسی کے پاس موبائل نہ ہو، وہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہ ہو، وہاں پہ کوئی سسٹم نہ ہو، تو ان کو ہم کیسے آگاہی دے دیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے؟ تو بالکل جی، یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اور کچھ ایریا وہاں پہ ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو اس پہ ہدایات جاری کی جاتی ہے کہ اس کے لیے کوئی مینول، کوئی انتظام کیا جائے، اور جو ایریا وہاں پہ موبائل کام نہیں کرتا یا نیٹ کام نہیں کرتا وہ کس طرح رجسٹر ہوں. تو اس کے لیے ہم کوئی متبادل نظام لایا جائے. جی شکریہ جی، اب جاری رکھیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ کہ میرا جو اپنا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں ایک ٹیم، 2 ٹیم دیا جائے تاکہ ہم اپنے علاقے تک پہنچائیں. وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو باقاعدہ ان کا وہ کروائے رجسٹریشن. ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ میں نے ریٹن میں دیا ہے. باقاعدہ میں نے یہ تجویز پہلے بھی دیا ہوا ہے کہ کم سے کم ایسے علاقے جہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اصل غربت ہے وہ اس علاقے میں. جب وہ ابھی تک نیٹ ورک سے معروم ہے تو معلوم بات ہے وہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے، نہ وہاں پہ کوئی روزگار ہے. وہ پہاڑوں میں جب رہتے ہیں تو ان کا دار مدار جو ہے وہ تو یا مال مویشی پہ ہوتا ہے یا زراعت پہ ہوتا ہے. تو اصل غربت تو وہاں پہ ہوتا ہے. مگر وہ لوگ اس پروگرام سے محروم ہیں، ابھی تک محروم ہیں. یقیناً اس کا پروگرام کا جتنا بھی تعریف کیا جائے مگر کم ہے، بشرط یہ کہ یہ ہر علاقے تک پہنچ جائے، یہ چند خاص علاقوں تک محدود نہ ہو. یہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے، ایک علاقے کا پروگرام تو نہیں ہے. نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے مگر یہ پورے ملک کے لیے ہے، پورے علاقے کے لیے ہے. جناب اسپیکر صاحب، جو تجاویز میں نے دی ہے یہ یقیناً وہ تجاویز ہے کہ پوری بلوچستان کے لیے، پوری علاقے کے لیے، خاص کر ہمارے پیشین کے لیے. تیسرا جو ایک بات ہم سے رہ گئی، یہ جو ٹیوبویل ہے، زرعی ٹیوبویل، یہ ہم لوگ چلاتے ہیں بجلی سے. وہ ذمہ دار جو ہے ماہوار اس کو 10,000 دیتے ہیں بجلی والوں کو. اس میں جو بنیادی مشکل پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ذمہ دار اور واوڈا والے آپس میں لڑتے ہیں. اس میں لوڈ شیڈنگ ہے. بات یہ ہے جب بلوچستان میں سردیاں آتی ہیں تو وہاں کے غریب لوگ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں پنجاب کی طرف. شاید سندھ بھی جاتے ہوں، کسی اور صوبوں میں بھی جاتے ہوں، لیکن چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ خیمے لگا کے رہتے ہیں سڑکوں کے کنارے، کچی آبادیوں میں، اور پھر دن بھر بھیک مانگتے ہیں ان کے بچے اور بچیاں اور خواتین. اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے گودیوں میں اٹھائے ہوتے ہیں. اگر بلوچستان کو ہم وسائل مہیا کر دیں تو وہ لوگ اپنے آشیانے چھوڑ کے کبھی ان سڑکوں پہ آ کے کھڑے نہ ہوں. ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس وقت بلوچستان کے صوبے کو ترقی پذیر کرانے کی طرف دینی چاہیے، کیونکہ بلوچستان ہمارا وہ صوبہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ اسی طرح پسماندہ ہے. حالانکہ قائد اعظم جب ان کو ٹی بی کی آخری سٹیج تھی تو ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ صاف آب و ہوا کے لیے آپ کوئٹہ زیارت چلے جائیں، آپ کی صحت کے لیے یہ بہتر ہے. اتنا اچھا صوبہ، اتنی اچھی آب و ہوا،
جہاں اتنے جنگلات ہیں, سب کچھ ہے, معدنیات ہیں, پتھر ہیں, قیمتی پتھر ہیں, سونا ہے, ذخائر ہیں, تو اس صوبے کی ترقی میں پھر کیا چیز حائل ہے؟ وہاں پہ ہم کیوں نہیں وہ تمام کھدائیاں کر سکتے جس سے نہ صرف یہ کہ وہ صوبہ جو ہے امیر ہوگا, پورے پاکستان کی جو حالت ہے بدل جائے گی. پاکستان پائندہ. شکریہ جی, شکریہ. جناب محمد ابو بکر صاحب. الرحمن الرحیم. 370 کے اس ایوان میں آج ماشاءاللہ 7 خواتین اور 342 ہے جی. 342 کے ایوان میں 7 خواتین اور 6 مرد عوام کی نمائندے کی شکل میں موجود ہیں. اس سے ہماری سنجیدگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بیوروکریسی پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور بجا تنقید کرتے ہیں, کیونکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس ملک کو اگر نقصان پہنچا تو وہ بیوروکریسی جو آج موجود ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, لیکن جو یہ نمائندے ہوتے ہیں عوام کے, یہ نوکری پیشہ نہیں ہوتے, بلکہ عوام انہیں منتخب کر کے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کے اس ایوان میں بھیجتی ہے تاکہ وہ ان کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس حد تک کاوش اور کوشش کر سکتے ہیں وہ کیا کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ بجٹ سیشن چل رہا ہے, لیکن اس بجٹ سیشن میں تقریباً آدھا وقت ایک ایسی جماعت جو اپنی حرکتوں سے خود تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہم نے بار بار تذکرہ کر کے اور گھنٹوں اس پہ اپنا وقت ضائع کر کے اس مرے ہوئے جسم کو دوبارہ آکسیجن دے کر زندہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کی عوام کی بات کریں, پاکستان کی عوام جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے اس کی بات کریں. وہ لوگ جو غربت سے تنگ آ کر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, ان کی بہتری کی اور ان کو زندہ رہنے کا کوئی راہ دکھا سکیں. اس کے بجائے ہم اس معاملے پہ اور اس پہ تنقید کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ تو ہم نے دیکھا کہ نا تجربہ کار اور ایک کچا پھل توڑ کر جس کو مسند اقتدار پہ بیٹھایا گیا, اور ایک نا تجربہ کار جس کو صرف اس بات کا اندیشہ ہوا تھا کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا, تو اس کے اوپر اس نے وہ حرکت کر دی کہ آج تک 75 سالوں میں ایسا کوئی عمل کرنا تو دور کی بات, کبھی کوئی محب الوطن سیاسی جماعت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر ایک نا تجربہ کار کو ایسے مسند پہ بیٹھا لیں گے تو اس کے لیے یہ شعر ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. توہین ہے رندوں کی اور کیا ہے چلے میں آگے پڑھتا ہوں. تو یہ اس میں ایک لفظ بڑا گندا ہے, تو میں اس کو نہیں کرنا چاہ رہا کہ کسی لیڈر کے لیے وہ ادا ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا عمل کر کے جس طرح سے ہم پاکستان کو لے کر اس طرف لے گئے, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی,
پاکستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ چہرہ دکھایا، اور دوسری جانب ہمارے ایک وزیر نے تعریفیں کی کہ بہت بہتر صورتحال ہے، تو ہم رانا تنویر صاحب کی بات پہ یقین کریں یا خواجہ آصف صاحب نے جو ہمیں پکچر دکھائی اس پہ یقین کریں؟ آج ٹیکس کی بات ہوتی ہے، آپ صرف ٹیکس ریفارم کر لیں اور پاکستان کے اندر اس ہر شخص سے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ زمیندار ہو، جاگیردار ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، اگر سب سے ٹیکس لینا شروع کر دیں تو شاید یہ ایف بی آر اگر انصاف سے ٹیکس کی حصول کے لیے کاوش کرے تو بہت سارے معاملات سے ہم نکل سکتے ہیں۔ آج آپ سندھ سے وہ فگر لے لیں کہ سندھ کی حکومت اور بالخصوص کراچی سے کتنے ٹیکس پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ باتیں اینکروں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ پورا لاہور کا شہر ٹیکس نہیں دیتا۔ تو یہ ڈسکرمنیشن اگر ہوگی تو پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس پاکستان کو رب کعبہ نے، رب ذوالجلال نے ان تمام معدنیات سے مالا مال کیا۔ عرب کے ممالک کے پاس صرف تیل کی ایک نعمت ہے، لیکن ہمارے